अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं फरूख अब्बास और चैनल है न्यूट्रल बाय जावेद चौधरी। नाजरीन, जो पहला टॉपिक है मेरा, वो पहला सवाल भी है और वो है पीटीआई से। आज चौधरी साहब से तो पूछेंगे, लेकिन मैं पीटीआई से ज़रूर पूछूंगा कि आपने क्या आज का अपना एहतजाज मौखर किया, क्योंकि आप बार बार ये कह रहे हैं कि पूरे पाकिस्तान को इस चीज़ का एहसास नहीं हो रहा कि जो इस्लामाबाद के अंदर ट्रेजेडी हुई है। तो सबसे पहले तो हम आपसे पूछते हैं कि आपने क्या किया। ये मैं चौधरी साहब से भी पूछूंगा कि इनके पास क्या कोई इस तरह की जस्टिफिकेशन है पीटीआई के पास कि जिससे वो इस चीज़ को जस्टिफाई कर सके कि ये हम बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। और दूसरी बात ये जी कि बसंत हिट हुई या फ्लॉप हुई, ये एक बहस चल रही है पूरे पाकिस्तान के अंदर। पीटीआई दो तरफ से घेर रही है पीएमएलएन को। एक साइड से अगर वो कुछ करते हैं तो वहां से भी मार खाते हैं, साइड कौन सी आपको बताएंगे। दूसरी साइड से भी वो नहीं छोड़ रहे कि हिट होगी तब भी पिटोगे, फ्लॉप होगी तब भी पिटोगे। तो ये सूरत हाल चल रही है इस वक्त। सोशल मीडिया में एक अजीब जंग का सा समा है, दोनों अपने प्रूफ्स पेश किए जा रहे हैं कि ये देखो ये हो गया, ये देखो ये हो गया, बड़ी जबरदस्त स्टोरी है, ये जानिएगा। फिर आपको ये बताएंगे कि एक अमरीकी एजेंट क्या कहता है अमरीका के बारे में। वो अमरीका के बारे में ये कहता है कि ईरान के मुखालिफ नहीं है अमरीका, कोई हमला नहीं करना चाहता। अगर वो नहीं करना चाहता तो ये सब कुछ हो क्यों रहा है? जो पिछली दफा बमबारी की गई थी वो की क्यों गई थी? अगर अमेरिका दोस्त है ईरान का तो ये सब कुछ हम क्या देख रहे हैं? ये एक उनका साबिक सीआईए का एजेंट कह रहा है। क्यों कह रहा है ये भी जानिएगा। और फिर हम आपको आज ये बताएंगे जी कि अफगानिस्तान ने फिर अपना रंग दिखा दिया। इस बार रंग दिखाया क्रिकेट में, और बहुत ही एक अजीब और गरीब किस्म का काम किया उनके क्रिकेटर ने। अफगानी जो भी हो वो पाकिस्तान से नफरत ही करते हैं और उसका इजहार एक दफा फिर सामने आ गया। तो ये होगा आज का हमारा पूरा वीलॉग। और आपको रिमाइंडर के तौर पे कि JavedCH.com पे जाके आप जावेद चौधरी साहब के कॉलम पढ़ना बिल्कुल ना भूलिएगा। आज मैं जावेद चौधरी साहब को कटहरे में लाऊंगा और जावेद चौधरी साहब से मैं ये पूछूंगा कि आप हमेशा मुझे कहते हैं कि पीटीआई के बारे में ना कहा करो, सियासी पार्टी है। मैं उनकी सियासी पार्टी को नहीं, उनके पॉलिटिकल विंग को कुछ नहीं कहता। मैं कहता हूं उनके सोशल मीडिया विंग को, जो बेसिकली हाईजैक करके बैठा हुआ है उनके पॉलिटिकल विंग को। ये क्या कर रहा है चौधरी साहब, ये सोशल मीडिया इनका पीटीआई का, जरा बताइएगा। अब इसमें जो सोशल मीडिया ना, इसमें कोई शक नहीं है कि बात आपकी दुरुस्त है कि ये पार्टी जो है ना, ये सोशल मीडिया की गुलाम बन गई हुई है। और उसमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका पार्टी के साथ ताल्लुक भी नहीं, लेकिन वो ड्राइव करते हैं इसको। जैसे कि बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं जो पाकिस्तान से भागे हुए हैं, बाहर बैठे हुए हैं, और वो पार्टी को सांस नहीं लेने दे रही। किसी जगह पे भी अगर फ़र्ज़ करो गंडापुर मामलात को सेटल करना चाहता है, या इस वक्त सुहेल अफरीदी सेटल करना चाहता है, या बैरिस्टर सैफ आ जाता है दरमियान में और वो बुशरा बीबी के फैमिली की उसके साथ मुलाकात करवा देता है, तो इन लोगों को आग लग जाती है। या किसी भी जगह पे जाके कोर कमांडर के साथ सुहेल अफरीदी बैठ गया, या फिर कोई डायलॉग स्टार्ट हो गया, या बाहर से डॉक्टर्स आ गए जिन्होंने ये सोचा कि हमें इमरान खान को रिहा करवाना चाहिए, और ये जो जंग चल रही है इस्टेब्लिशमेंट और इनके दरमियान उसको ख़त्म करना चाहिए। तो ये उन डॉक्टरों के भी खिलाफ हो जाते हैं, उनके उनके भी कपड़े फाड़ देते हैं। तो उसकी बुनियादी दो वजूहात हैं। एक तो वजह यह है कि ये पाकिस्तान से भागे हुए हैं, बाहर बैठे हुए हैं, और पाकिस्तान के अंदर आग लगती है तो इनको बड़ा फ़ायदा होता है। तो इनको पाकिस्तान के अंदर अमन, सुकून, इत्मीनान अच्छा नहीं लगता। ठीक है। और दूसरा ये है कि जितनी ये नफ़रत बेचते हैं उतने ज़्यादा इनको पैसे मिलते हैं। अब अगर आज ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तारीफ स्टार्ट कर देंगे, रियासत की तारीफ स्टार्ट कर देंगे, या फिर गवर्नमेंट की तारीफ स्टार्ट कर देंगे, तो उसका नतीजा ये निकलेगा कि इनके व्यूज़ कम हो जाएंगे, क्योंकि सोशल मीडिया के ऊपर सबसे ज़्यादा चीज़ जो बिकती है वो नेगेटिविटी बिकती है। यानी अगर आप पॉजिटिव बात करेंगे तो उसके बिकने के चांस बड़े कम होंगे। स्वाय रील्स में, जो 1 मिनट की रील होती है ना, उसके अंदर कोई पॉजिटिव बात करते हैं, कोई मैसेज देते हैं, तो वो चलना शुरू हो जाती है। लेकिन अगर जो बड़े वीलॉग हैं, लंबे वीलॉग्स हैं, अगर उसके अंदर तारीफ स्टार्ट कर देते हैं तो ऐसे करके नीचे आती है। तो वहाँ पे क्योंकि नफ़रत, नेगेटिविटी वो बिकती है, तो वो बेच रहे हैं मुसलसल। तो इस वजह से उन्होंने पूरी पार्टी जो है ना उसको गुलाम बनाया हुआ है, यरगमाल बनाया हुआ है, चौधरी और साहब, उसका बेचने नुकसान आ वाले रहा भी है सारा। पीटीआई या खरीदने वाले भी पीटीआई के सपोर्टर्स हैं? हाँ, दूसरा ये है कि इन्होंने एक ब्रीड पूरी क्रिएट कर दी थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जब ये इक़्तिदार में थे। और वो जो नए नौजवान है ना, जो जेनजी जिनको कहते हैं, या अल्फा अल्फा होते हैं। जनजी जनजी। अच्छा, अल्फा तो उसके बाद आई है ना, अभी उसके वो तो भी बाद जवान ही नहीं हुए। अच्छा जवान ही हुए। तो वो जो है वो इन्होंने पूरी एक ब्रीड क्रिएट की है, जिसकी बुनियाद ही ये है कि स्टेट के खिलाफ बात करनी है, फौज के खिलाफ बात करनी है। ये जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, ये दोनों जो हैं गद्दार हैं, दोनों जो हैं वो करप्ट हैं। ये इनका नैरेटिव है जिसको ये बेचते हैं। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इतना ज़्यादा बेचा है कि वहाँ पे करोड़ों की तादाद में लोग इकट्ठे हो गए जिन्होंने यकीन कर लिया इस चीज़ पे।
اب اگر پاکستان تحریک انصاف بھی اپنے اس موقف سے پیچھے ہٹتی ہے تو فوری طور پہ وہ تلوار لے کے ان کے پیچھے لگ جاتے ہیں. تو وہ ایک دوسری بریڈ ہے. اس بریڈ نے واقعی پارٹی کو یرغمال بنایا، یہ حقیقت ہے. ویسے ٹھیک ہے چوہر صاحب، مجھے یہ بتائیے گا، اسلام آباد جو بم دھماکہ ہوا ہے، اس بم دھماکے کے اوپر اتنی نیگیٹو رپورٹنگ کی ہے پی ٹی آئی نے. پہلے تو سارا بلیم گورنمنٹ پہ، ایجنسیز پہ دیتے رہے، سوشل میڈیا ٹھیک ہے، نے، پی ٹی آئی، صرف پی ٹی آئی نے. سوشل میڈیا، لیکن دوسرا بھی خاموش ہے نا. دوسرا پولیٹیکل ونگ کو اعتراض ہے تو وہ ڈینائی کیوں نہیں کرتے ان لوگوں کو؟ بھائی ہمارا موقف الگ ہے ان سے. یہ ویسے زیادتی ہے. اب پشاور کا آئی ڈی کارڈ نکلتا ہے. کل آپ نے اس چیز کو ایکسپلین کیا تھا جی کہ آئی ڈی کارڈ جیب میں رکھنے کے مختلف مقاصد تھے کہ رستے سے بھی گزرنا ہوگا تو دکھا دے گا، اور دوسرا اہم مقصد کہ بھائی پاکستانی ہے افغانی نہیں، یہ ثابت کرنا. اس کے اوپر انہوں نے ہنگامہ مچا کے رکھا ہوا تھا جی کہ یہ کیسے نکل آیا، کہنا یہ چاہ رہے تھے کہ یہ جعلی ہے. دوسری سائڈ سے پشاور کا بندہ تھا، وہاں پہ دہشت گرد ایک اربن ایریا میں رہ رہا تھا، اسے پکڑنا کس کا کام تھا وہاں پہ؟ نہیں ویسے دیکھو، کل جب آپریشن ہوا نا رات 9 بجے، تو وہاں اے ایس آئی بھی ان کا شہید ہوا ہے. اور اس مرتبہ اس طرح ہوا ہے کہ جو پولیس ہے پشاور کی اور سی ٹی ڈی ہے، اس نے بھرپور تعاون کیا ہے وفاقی اداروں کے ساتھ اور آرم فورسز کے اداروں کے ساتھ. جب آپریشن کیا گیا جا کے، وہ جو ان کے 4 مرلے کا گھر تھا، ڈبل سٹوری تھا، اس کے اندر وہ دہشت گرد چھپے ہوئے تھے، ان کے باقاعدہ نرگے میں ان کو لے کے جب دستک دی گئی تو اس کے اندر سے فائرنگ سٹارٹ ہو گئی، جس میں جو اے ایس آئی دروازے کے سامنے کھڑا تھا وہ بیچارہ شہید ہو گیا، ایک زخمی ہو گیا نوشہرہ کے اندر. تو وہ جب یہ سب کچھ ہوا تو اس وقت بھی سی ٹی ڈی جو تھی ساتھ تھی، اور ان کی پولیس جو ہے اس کا اہلکار ایک زخمی بھی ہوا ہے، ایک شہید بھی ہوا ہے. تو فرسٹ ٹائم ایسا ہوا ہے کہ پراپر انہوں نے سپورٹ کیا وفاقی ادارے کو. تو یہ صرف یہ نہیں کہا جا سکتا کہ جی وہ بہت زیادہ پولیس کی بات ہی نہیں کر رہے چوہر صاحب، یہ تو ابھی ایجنسی سارا کام کر رہی تھی، کوارڈینیٹڈ آپریشنز ہو رہے تھے. میں پی ٹی آئی کی حکومت کی بات کر رہا ہوں وہاں پہ کہ نہیں. وہ اگر تو الٹا آپریشنز کے خلاف ہیں. حکومت روکتی تو پھر یہ کیسے پولیس جا سکتی تھی، یا سی ٹی ڈی کیسے جا سکتی؟ تو سی ٹی ڈی، ابھی تو سانحہ ہو چکا تھا. پولیس اور سی ٹی ڈی دونوں سہیل افریدی کی مرضی سے، اس کی خواہش کے مطابق، اس کی اجازت سے گئی. چوہر صاحب ابھی سانحہ ہو چکا تھا، اس سے پہلے انہوں نے اجازت کیا دینی ہے؟ وہ تو الٹا آپریشن کی مخالفت کرتے ہیں کہ ہم نے نہیں کرنے دینا، روز کچھ نہ کچھ نیا کر کے کھڑے ہوتے لیکن ہیں. وہ پرانی بات ہو گئی ہے، اب اجازت مل رہی ہے. اچھے بچے بن گئے. ہاں اچھے بچے بن گئے. گڈ بوائے سہیل افریدی. اچھا صاحب، تھوڑا سا اس کی ڈیٹیل بتا دیجیے گا کہ اسلام آباد دھماکے کی ڈیٹیل ہم ہر ویلاگ میں جو اپڈیٹ ہوتی ہے بتا رہے ہیں، تو کائنڈلی ابھی نئی ہمارے پاس کیا چیز ہے؟ اب یہ محسن نقوی صاحب نے بتایا، انہوں نے کہا جی اس کی پلاننگ افغانستان کے اندر ہوئی ہے، اور تمام افراد جو ان کے سہولت کار بھی تھے اور جو اس کے اندر انوالو تھے وہ سارے گرفتار کر لیے گئے ہیں. اور اس کا جو بجٹ ہے وہ بھارت سے آ رہا ہے. بھارت، انڈیا جو ہے وہ بہت زیادہ فائنانس کر رہا ہے اس دہشت گردی کو. اور اس فائنانسی کی وجہ سے اگر پہلے ایک دہشت گرد کو مہینے میں $500 ملتے تھے، تنخواہ ملتی تھی، تو اب وہ $1500 ہو چکی ہے. اور اس کی جو مالیت ہے دہشت گردوں کی، وہ بڑھتی چلی جا رہی ہے. ان کی ٹریننگ جو ہے نا، اس کا بندوبست بھی افغانستان کے اندر انڈیا کروا رہا ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ انہوں نے بتایا کہ ہر ملک جو ہے وہ انڈیا کے خلاف بولے گا، ایک وقت آئے گا، اور اگر وہ نہیں بولتا تو الٹیمیٹلی اس کو بہت زیادہ نقصان ہوگا، کیونکہ اس وقت دہشت گردی کو سب سے زیادہ اگر سپورٹ مل رہی ہے تو انڈیا سے مل رہی ہے. ساتھ انہوں نے کہا نوشہرہ اور پشاور سے 4 سہولت کار گرفتار کر لیے گئے ہیں، اور سی ٹی ڈی نے مدد کی ہے. دیکھیں محسن نقوی صاحب نے بھی تسلیم کیا کہ جو خیبر پختونخوا کی سی ٹی ڈی ہے اس نے ہماری مدد کیا، وفاقی اداروں کے ساتھ کھڑے ہو کے وہ آپریشن انہوں نے کیا ہے نوشہرہ کے اندر. دوسرا انہوں نے کہا جی ماسٹر مائنڈ جو ہے نا وہ بھی گرفتار ہو گیا، اور اس کا تعلق داعش کے ساتھ ہے. یہ داعش کا آپریشن تھا سارا. پھر انہوں نے کہا جی ثبوت ہمارے پاس آ گئے ہیں سارے، اور یہ جو ثبوت ہے اس کو ہم انٹرنیشنل فورم پہ پیش کریں گے کہ کیسے یہ دہشت گرد لایا گیا تھا، اور کس طرح اس کو کہاں رکھا گیا تھا، کس نے فنڈنگ کی تھی، اور اس کی بیک گراؤنڈ کیا ہے، افغانستان کے اندر وہ کیا کیا کرتا رہا. پھر انہوں نے کہا جی کہ ایک چھاپا جو پڑا، یعنی جو کل نوشہرہ کے اندر، اس میں ایک اہلکار جو شہید ہو گیا، اور اس کا تعلق جو ہے پولیس کے ساتھ تھا، اور خیبر پختونخوا پولیس کے ساتھ. تو اس کا مطلب یہ ہوا جو میں نے پہلے بتا چکا ہوں سارا. پھر انہوں نے کہا جی اس کی ٹریننگ جو ہے وہ افغانستان کے اندر ہوئی ہے، اور افغانستان کے اندر 21 اس وقت دہشت گرد تنظیمیں وہاں بیٹھی ہوئی ہیں، اور ان سے پوری دنیا کا امن جو وہ خطرے کا نشانہ بنا ہوا ہے، خطرے کا شکار ہو سکتا ہے. پھر ایک انہوں نے یہ بتایا کہ ایک دھماکہ اسلام آباد کے اندر ڈیفینیٹلی ہوا، لیکن 99 ہمارے اداروں نے، ہماری پولیس نے روکے بھی ہیں. یہ بات ویسے درست بھی ہے، جو رک جاتا ہے وہ ظاہر نظر نہیں آتا، جہاں پہ کارکردگی ہوتی ہے وہ تو ظاہر سامنے آتی نہیں، اور نیگیٹو چیز جو جہاں پہ نیگلیجنس ہوتی ہے وہ ڈیفینیٹلی اس کا سامنے آ جاتی ہے. بالکل وہ حقیقت بن جاتی ہے. ہم نے کل اس چیز پہ سوال بھی اٹھایا تھا، باقاعدہ سوالات اٹھائے تھے کہ بھائی یہ نہیں ہونا چاہیے تھا، سیکیورٹی لیپس ہے، بہت کچھ ہم نے بات کی. بالکل ٹھیک ہے. اب
لیکن اس چیز پہ تعریف بھی بنتی ہے کہ محسن نقوی صاحب کہہ رہے ہیں کہ رات 3 بجے تک سب لوگ گرفتار ہو چکے ہاں سارے گرفتار ہو گئے 24 گھنٹے بھی نہیں بس چند گھنٹوں کے اندر چند اندر گھنٹوں یعنی اس کو ٹریس کر لیا گیا پھر اس کی کالز ٹریس کر لی گئیں پھر اس کو یہ پتہ کر لیا اس کی ماں کہاں رہتی ہے پھر اس کا بہنوئی کہاں رہتا ہے دونوں بھائی کہاں رہتے ہیں نوشہرہ کے اندر جو اس کا گھر ہے وہاں پہ کیا ہے پشاور کے اندر جو گھر ہے وہاں کون رہ رہا ہے اور صحیح کب یہ افغانستان گیا تھا کب افغانستان سے واپس آیا تھا کب اس کا شناختی کارڈ جو ہے وہ رینیو ہوا تھا یہ ساری چیزیں جو ہمارے اداروں نے فوری طور پہ دریافت کر لی تو یہ بڑی بات ہے ویسے یہ کم بالکل صحیح چھوٹی کارکردگی نہیں ہے اس شاہ کے صاحب مقابلے میں اگر آپ دیکھیں نا اگر جب لندن کے اندر پروٹیسٹ ہوئے تھے یا پورے انگلینڈ کے اندر پروٹیسٹ ہوئے تھے تو ان کو تلاش کرنے میں 15 دن لگ گئے تھے دن لگے امریکہ کے اندر جب ہوا کیپٹل ہل کے اوپر حملہ ہوا تو کتنا عرصہ لگ گیا انویسٹیگیٹ کرتے ہوئے کیمروں کے ذریعے لوگوں تک گھر پہنچتے ہوئے ان کو گرفتار کرتے ہوئے پاکستان نے میں بار بار آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اس نے اپنی ایک پراپر سسٹم بھی ڈیولپ کر لیا ہوا ہے اور ساری اپنی اہلیت اس نے بڑھا لی ہوئی ہے کہ جب بھی کوئی دہشت گردی کا واقعہ ہوتا ہے تو پاکستان فوری طور پہ ان تک پہنچ جاتا ہے ہماری پولیس اس کے گھر پہنچ جاتی ہے اس کو گرفتار کر لیتی ہے تو یہ پاکستان کی کارکردگی ہے پاکستان نے اپنی پاورز جو ہیں وہ انکریز کر لی ہوئی ہیں سارے معاملے میں اس لیے پوری دنیا پاکستان کی مدد لیتی ہے جب بھی وہاں پہ دہشت گردی ہوتی ہے اس کے علاوہ اگر فرض کرو کسی جگہ پہ خود کش حملہ ہوتا ہے تو یہ فوراً اس حملہ آور کو ٹریس کر لیتے ہیں اور اس کا جو موبائل فون ہوتا ہے اس کی سم ہوتی ہے اس کو بھی ٹریس کر لیتے ہیں دیکھو اگر کسی کا حملہ ہوا ہے سب کے پاس موبائل فون ہوگا سب کے موبائل فون پھٹ گئے ہوں گے اس میں سے سم نکل کے باہر گر گئے ہوں گے لیکن ان تمام سمز کے اندر سے صرف وہ سم تلاش کرنا کہ جو دہشت گرد کی جیب میں تھا موبائل فون یہ واقعی کمال ہوتا ہے یہ امیڈیٹلی یہ اس تک پہنچ جاتے ہیں یہ اس کا دوسرا یہ ہے کہ ان کو یہ تک پتا ہے کہ اگر فرض کرو کہ ایک خود کش حملہ آور ہے اس کی جیب میں موبائل ہے اور جب وہ پھٹے گا تو اس کا جو موبائل فون ہے یا اس کے سم میں کتنی دور جا کے گرے گی تو جب بھی کسی جگہ اوپن جگہ پہ ہوتا ہے یہ تو سب سے پہلے جو ہمارے ادارے ہوتے ہیں وہ آس پاس کے جو گھر ہیں ان سب کے چھتوں پہ جاتے ہیں اور وہاں سے اس کو ٹریس کرنا شروع کرتے ہیں کیونکہ ان کا خیال یہ ہوتا ہے کہ یہ جو سم ہے یہ اڑ کے کسی چھت پہ گئی ہوگی تو سب سے پہلے وہاں پہ ٹریس کرتے ہیں آپ دیکھیے گا کسی جگہ پہ بھی اگر اس ٹائپ کا کوئی واقعہ ہوتا ہے تو آپ کو پولیس کے اور انٹیلیجنس کے جو نوجوان ہیں وہ فوری طور پہ دائیں بائیں جتنے گھر ہیں ان کے چھتوں میں نظر آئیں گے آپ اچھا اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہ وہاں پہ اس سم کو تلاش کر لیتے ہیں ٹھیک ہے اور وہاں پہ ہوتے ہیں یا پھر موبائل فون کے ٹکڑے ہوتے ہیں وہاں پہ اس کے اوکے اور پھر اس کا بلڈ لے کے نا اس کے بعد پھر جا کے اس کے ساتھ میچ کرتے ہیں اور فوراً پتہ چل جاتا ہے ان کو اسی طرح اس کے اعضاء جو ہیں ان کو تلاش کر لیتے ہیں وہاں پہ سارے کٹے پھٹے لوگ ہوتے ہیں جیسے کہ اون عباس لڑکا جس نے اس کو جپھا مار لیا تھا اب وہ بھی تو اتنا ہی بلاسٹ ہوا ہوگا نا جتنا دہشت گرد ہوا ہے لیکن ہمارے اداروں کی آپ ایکسپرٹیز دیکھیں کہ انہوں نے دونوں میں آئیڈینٹیفائی کر لیا کہ یہ اون عباس کی باڈی ہے اور یہ جو ہے یہ دہشت گرد کی باڈی ہے اور یہ جو پارٹ ہے دہشت گرد کا ہے اس کے جسم کا تو یہ ایک اہلیت انہوں نے اپنی کریٹ کر لی ہوئی جس کا ظاہر فائدہ بھی ہو رہا ہے اور پوری دنیا جو ہے نا ان سے سیکھتی بھی ہے ساتھ محسن نقوی صاحب نے یہ فرمایا کہ مئی کی شکست کے بعد انہوں نے دہشت گردی کا جو بجٹ ہے انڈیا نے بڑھا دیا اب اس کو 3 گنا زیادہ کر دیا اور یہ سارا بجٹ جو ہے پاکستان کے خلاف استعمال ہو رہا ہے افغانستان کے اندر استعمال ہو رہا ہے پھر وہ انہوں نے بتایا کہ جو BLE کے ویڈیوز ہیں وہ فوری طور پہ انڈیا کے اندر چلتی ہیں اور اس کے ٹیلی ویژن چینل ان کے نیٹ ورکس جو ہیں اس کو اٹھا لیتے ہیں تو اس کا کیا مطلب ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ BLE کو انڈیا سپورٹ کر رہا ہے اور پھر سوشل میڈیا کے انہوں نے کہا جی بے شمار اکاؤنٹس ہم نے پکڑے ہیں جو یہ دہشت گرد استعمال کرتے تھے اور ہم نے جو سوشل میڈیا کمپنیز ہیں ان سب کے ساتھ اپروچ کر کے کہا جی کہ اگر آپ نے فوری طور پہ یہ بند نہ کیے تو الٹیمیٹلی پھر ہم کسی ہائر فورم پہ جائیں گے آپ کے خلاف کیونکہ آپ دہشت گردی کو پروموٹ کر رہے ہیں آپ دہشت گردی کو سپورٹ کر رہے ہیں کیونکہ یہ سارے وہ لوگ ہیں جو دہشت گرد ہیں جس سے پاکستان کو خطرہ ہے جن سے پورے خطے کو خطرہ ہے تو یہ بھی محسن نقوی صاحب نے بتایا تو یہ لیٹسٹ جو انفارمیشن تھی وہ ہم نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے اس کی پوری فیملی جو ہے وہ اس وقت گرفتار ہے دہشت گرد کی یاسر کی چوہے صاحب یہی ڈیبیٹ اب ہو رہی ہے جس پہ میں سوال آپ سے کرنا چاہ رہا ہوں ایک پوائنٹ آف ویو کہہ رہا ہے کہ فیملی کو نہیں اٹھانا چاہیے اگر ان کا قصور نہیں ہے تو اور دوسرا پوائنٹ آف ویو یہ کہہ رہا ہے کہ قصور ہے یا نہیں ہے اٹھانا چاہیے تاکہ آئندہ کوئی دہشت گردی کرتے ہوئے یہ سوچے کہ اس کی فیملی کو بھی تکلیف ہو سکتی ہے تبھی آگے آنے والے لوگ رکیں گے یہ اصل میں پرانا میتھڈ ہے گورے کے دور کا انگریز کے دور کا وہ اسی طرح کرتا ہوتا تھا کہ اگر کسی نے دہشت گردی کی ہے یا فرار ہو گیا ہے یا قتل و غارت گری کی ہے یا گناہ گار ہے یا مجرم ہے تو اس کی فیملی کو گرفتار کر لیا جاتا تھا تاکہ ان کو ہیٹ پہنچے کیونکہ پرانے زمانے سے لوگ اپنے فیملی آج بھی اپنی فیملی کے معاملے میں بہت زیادہ کنسرن ہوتے ہیں کہ اگر کسی کی بیٹی کو یا بیوی کو یا اس کی
والدہ کو اگر تھانے میں بٹھا لیا جاتا ہے تو اس کو بڑی تکلیف ہوتی ہے، ظاہر ہے اس کو وہ سمجھتا ہے کہ میری غیرت کا امتحان ہے، اور وہ خود ہی پیش ہو جاتا ہے۔ اسی طرح یہ جو ٹرائبل ایریا تھا اس کے اندر اگر کوئی شخص غلطی کرتا تھا تو اس کا پورا گھر گرا دیا جاتا تھا، اس کو مسمار کر دیا جاتا تھا، پھر اس کے پابندی ہوتی تھی کہ وہ دوبارہ گھر نہیں بنا سکتا تھا، اس سے جرائم رکتے تھے۔ تو اب ایک تو پرسپیکٹیو یہ ہے کہ ان بیچاروں کا کیا قصور ہے، وہ بچہ ان کا غلط نکل آیا، اس نے سیوسائڈ کیا، لیکن اب اس کی ماں کا، اس کی بہن کا، اس کے بہنوئی کا، اس کے 2 بھائیوں کا کیا قصور ہے، یہ ان کی فیملی ہے، تو وہ بیچارے کیوں یہ سفر کر رہے ہیں۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اگر ان کو نہیں گرفتار کیا جاتا تو کل کو اور دہشت گرد آئیں گے اور سیوسائڈ بمبر بنیں گے۔ اب جب ان کی فیملی کو گرفتار کیا گیا ہے، ان کا ٹرائل ہو رہا ہے یا وہ بیچارے ذلیل و خوار ہو رہے ہیں، تو جو نئے سیوسائڈر ان کو پتہ ہوگا کہ اگر ہم نے یہ حرکت کی تو ہماری فیملی کو ہیٹ پہنچے گی، پھر بہت زیادہ تکلیف ہوگی ان کو۔ تو وہ یہ جو فیملی کا ایشو ہوتا ہے، اس وجہ سے پھر لوگ رکتے ہیں، ان کو محسوس ہوتا ہے کہ اگر ہم نے یہ کام غلط کیا تو ہماری فیملی سفر کرے گی۔ تو میرا خیال ہے یہ بھی ہے ایک۔ اب آپ اس کا جرم دیکھیں نا، جرم دیکھیں یار، 100 بندہ آلموسٹ جو ہے وہ کہتے ہیں شہید ہی سمجھے نا آپ، اگر بہت زیادہ شدید زخمی ہے بیچارہ اور وہ اگر باقی زندگی اپنے پاؤں پہ کھڑا نہیں ہو سکتا تو اس کو آپ شہید ہی سمجھیں، زندگی موت سے بدتر ہو جاتی ہے۔ بدتر ہو جاتی ہے۔ اب باقی جو لوگ بچے ہوئے ہیں ان کا پورا جسم کٹا پھٹا ہوا ہے، وہ بیچارے اس وقت آئی سی یو میں ہیں، اور کس طرح وہ سانسیں لے رہے ہیں آپ خود اندازہ کریں۔ اور اگر اللہ تعالیٰ ان کی زندگی لمبی کرے، لیکن جب وہ گھر جائیں گے تو پوری زندگی وہ معذوروں جیسی زندگی گزاریں گے، پورا خاندان جو ہے سفر کرے گا ان کی وجہ سے۔ ٹھیک ہے۔ تو آپ ان کو بھی شہید ہی سمجھے، تو 100 لوگ جو ہیں وہ اگر شہادت اختیار کر گئے ہیں یا شدید زخمی ہیں تو کون ذمہ دار ہے اس کا؟ وہی شخص ذمہ دار ہے نا۔ بالکل۔ تو ہمیں اس کی ماں کی تکلیف یا اس کے بھائی کی تکلیف یا اس کے بہنوئی کی تکلیف بہت محسوس ہو رہی ہے، لیکن یہ جو 250 لوگ تھے یہاں پہ، جو 170 کے قریب زخمی تھے اور باقی جو تھے شہید ہو گئے تھے، کیا ان کی فیملیز نہیں تھی؟ کیا یہ سفر نہیں کریں گے جو زخمی ہیں؟ تو ان کی فیملیز کو بھی تو دیکھیں، ان کی فیملیز کو چھوڑ کے آپ جو دہشت گرد ہے اس کی فیملی کو دیکھ رہے ہیں، جبکہ اس کی فیملی کی ذمہ داری ہے، وہ قصوروار ہیں۔ ان کا بیٹا جو کچھ کر رہا تھا کیا ان کو نظر نہیں آ رہا تھا؟ اور آخری فون اس نے اپنی ماں کو کیا اور ماں نے کہا ٹھیک ہے کر بیٹا، تو وہ ذمہ دار ہے۔ بالکل صحیح۔ بہنوئی سے وہ آخری وقت تک بہنوئی سے رابطے میں تھا، ذمہ دار ہے وہ۔ بھائی جو ہیں وہ اس کے ساتھ رہے ہیں اور اس کے ساتھ آئے ہیں، ساتھ جاتے رہے ہیں، ساتھ آتے رہے، ذمہ دار ہے وہ۔ بالکل ٹھیک ہے، تو یہ بالکل ٹھیک ہو رہا ہے اور اس کے اوپر خام خواہ کی سیاست بالکل نہیں ہونی چاہیے۔ اچھا، اب چلتے ہیں ناظرین اپنے اگلے ٹاپک پہ۔ نیکسٹ ٹاپک ہے ہمارا بسنت کے حوالے سے، کہ بسنت ہٹ ہوئی ہے یا فلاپ ہوئی ہے۔ بسنت آپ کو پسند ہے یا نہیں پسند، یہ ایک الگ ٹاپک ہے۔ آپ کو پسند ہے 100 بار کیجئے، نہیں ہے آپ مت کیجئے، کوئی آپ کو نہیں کہے گا کہ آپ زبردستی بسنت منائیں۔ لیکن بسنت کو جب ٹارگٹ بنا لیا جائے کسی کو تکلیف دینے کا، اب پی ٹی آئی نے ٹارگٹ بنا لیا ہے بسنت کو کہ مریم نواز کو کس طرح سے ڈاؤن پلے کروانا ہے۔ مریم نواز بھی آگے سے برابر مقابلہ کر رہی ہیں، لیکن ہم آپ کو ایکچوئل میں آج یہ بتائیں گے کہ بسنت ہٹ ہوئی ہے یا فلاپ ہوئی ہے، ان ریئل، کسی پالیٹکس کے اندر نہیں۔ اور دوسرا، پی ٹی آئی کے اس ونگ کو شرم آنی چاہیے، بار بار کہہ رہا ہوں، کیوں کہہ رہا ہوں، دوسری دفعہ پھر آپ کو اس میں بتائیں گے کہ اور بھی وجوہات ہیں۔ بتائیے۔ اب دیکھو یار، اگر فرض کر لو کہ یہ ہٹ نہیں ہوئی تو تب بھی میں کچھ تصویریں دکھانا چاہ رہا ہوں۔ یہ ایک چھت ہے، اس کے اوپر فیملی ایک کھڑی ہوئی ہے جس کے اندر خواتین بھی ہیں، جس کے اندر نوجوان بھی ہیں، جس کے اندر بچے بھی ہیں، اور یہ پتنگ بازی کر رہے ہیں۔ اور یہ جو فیملی ہے یہ علیمہ خان صاحبہ کی فیملی ہے۔ علیمہ خان صاحب علیمہ خان صاحبہ کی لاہور کے اندر فیملی جو ہے وہ بسنت منا رہی ہے۔ بسنت منا رہی ہے۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ کتنی ایک ناکام ہوئی ہے بسنت، کہ وہ فیملی جو اس کو ریجیکٹ کر رہی ہے۔ علیمہ خان صاحبہ بار بار کہہ رہی ہیں کہ دیکھیں ادھر جشن منایا جا رہا ہے، پوری پارٹی ٹرولنگ کر رہی ہے پنجاب کی اور مریم نواز کی، کہ دیکھیں اس کو لاشیں نظر نہیں آ رہی اور یہاں پہ قتل و غارت گری ہو رہی ہے، دہشت گردی ہو رہی ہے، اور اس نے جشن منانا شروع کیا ہوا ہے۔ تو بھائی وہ مریم نواز تو نہیں منا رہی، کیونکہ انہوں نے تو اپنی تمام سرکاری مصروفیات منسوخ کر دی تھی۔ اب صرف پبلک ہے جو اس وقت وہاں پہ پسند منا رہی ہے۔ علیمہ خان صاحبہ منا رہی ہیں وہاں پہ، علیمہ خان صاحبہ کی فیملی منا رہی ہے۔ تو ذمہ دار مریم نواز صاحبہ نہیں ہے، ذمہ دار اس وقت علیمہ خان صاحبہ ہے۔ تو اس کے اوپر میرا خیال ہے شرم کرنی چاہیے اور اپنی باجی کو روکنا چاہیے کہ باجی آپ کیا کر رہی ہیں، اور آپ اپنے بچوں کو کنٹرول کریں۔ ان کو اندازہ نہیں ہو رہا ہے کہ اسلام آباد کے اندر ایک سیوسائڈ ہوا ہے اور اس کے اندر 100 کے قریب لوگ جو ہیں وہ شہید ہو گئے ہیں یا زخمی ہو گئے ہیں، بری حالت میں ہیں۔ تو ہم سب ٹرولنگ کر رہے ہیں، ہم سب مذمت کر رہے ہیں پنجاب کی، اور آپ کی فیملی جو ہے وہ کوٹھے کے اوپر چڑھی ہوئی ہے اور وہاں پہ پتنگیں اڑائی جا رہی ہے اور ساتھ ساتھ گانے گائی جا رہی ہے اور ڈانس کری جا رہی ہے اور میک اپ انہوں نے فل کیا ہوا ہے۔ تو میرا خیال ہے سب پاکستان تحریک انصاف کے جو لوگ ہیں انہیں چاہیے کہ وہ علیمہ خان باجی جو ہے نا اس کو پکڑیں، ان کا محاسبہ کریں۔ دوسرا یہ ہے کہ یہ ٹھیک ہے، یہ جشن ہے، یہ سیلیبریشن ہے، اس کو ترسی ہوئی تھی لاہور کی جو عوام ہے وہ یا پنجاب کی عوام،
یہ ہونے چاہیے یہ زیادہ ہونے چاہیے. بلکہ بہت سارے ایسے شہر ہیں دنیا کے جس کے اندر سیلیبریشنز بہت زیادہ ہوتی ہے. شاید آپ یہ جان کے حیران ہوں گے کہ دنیا میں سب سے زیادہ سیلیبریشن جو ہے وہ مانچسٹر شہر کے اندر ہوتی ہے. تو وہاں پہ 60 کے قریب جو ہے تہوار ہوتے ہیں ایک شہر کے اندر, جس کے اندر اسی طرح لوگ جو ہے خوشیاں مناتے ہیں. اچھا. پھر جو سب سے زیادہ ہیپی جو لوگ ہیں وہ ایمسٹرڈیم کے ہیں, اور ایمسٹرڈیم کے لوگ جو ہے نا وہ کوئی ایکٹیویٹی اس ٹائپ کی ہو, کوئی بندر تماشا بھی ہو نا, بندر کا تماشا بھی, وہ مس نہیں کرتے. تو دنیا جو ہے نا بڑی خوشیاں مناتی ہے. ہم نے تو لوگوں کو اندر دھکیل دیا ہوا ہے کہ پتر باہر نہیں نکلنا, دوڑ کے تو گھر کے اندر گھس جا بس. اور کسی جگہ تمہارے دانت نظر آیا نا, یہ کہہ کے کی آواز آئی, تو تم سے زیادہ گناہ گار نہیں ہے. کوئی ہنس بھی رہا ہو نا, مولوی صاحب اس کے سر میں مار کے نا تو اسے کہتے ہیں تمہیں قیامت یاد نہیں آ رہی, یا تمہیں موت تم بھول گئے ہو. وہ یار اس کو زندہ تو رہنے دو, زندہ تو سانس تو لینے دو. موت کہتے ہیں کہ وہ ہر صورت میں حتمی ہے, لیکن زندگی تو کسی کسی کو نصیب ہوتی ہے, کیونکہ اس کی وجہ سے زندہ رہنا لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ زندہ بھی رہنا ہوتا ہے, اس کیسے رہنا ہے. تو اگر کسی جگہ پہ سیلیبریشن ہو رہی ہے تو شکر ادا کرنا چاہیے. اور بڑے عرصے بعد جا کے لاہور کے اندر یا پنجاب کے اندر یہ ایکٹیویٹی ہو رہی ہے. اب ایسا نہ ہو کہ مریم نواز صاحبہ اس کو بھی بند کر دیں, پہلے ہی رونا دھونا تھوڑا ہے. نہیں, چوہدری صاحب وہ تو خود ٹویٹ بھی کر رہی ہیں کہ انہوں نے ڈالا جتنی پتنگیں اڑ رہی ہیں, پہلے پی ٹی آئی نے کمپین سٹارٹ کی جی کہ پتنگ فلاپ ہو گئی ہے, کیونکہ جو پی ٹی آئی والے تھے انہوں نے بائیک آؤٹ کیا. مطلب وہ تو یہ سمجھتے ہیں نا پورا پاکستان ہی پی ٹی آئی کا, وہ کہتا ہے پورے پاکستان نے بائیک آؤٹ کر دیا, کوئی پتنگ نہیں اڑ رہی. اب اس میں مختلف وجوہات تھیں کہ ہوا نہیں چل رہی تھی, ٹائم نہیں تھا اس وقت. ابھی جب پتنگیں اڑنی شروع ہوئی تو پی ٹی آئی دوسری سائڈ سے آ گئی. انہیں کہا جی آپ امام بارگاہ کے اندر جو پڑی ہوئی لاشیں نظر نہیں آتی, لاشیں نظر نہیں آ رہی. اب اللہ معاف کرے کسے نظر نہیں آ رہی. مطلب لٹرلی کل سے جو آج تک ہمارا حال ہے, جو ہماری ڈسکشن ہو رہی ہے, ہمارے چہرے پہ مسکراہٹ آتی تو اگلے ہی لمحے اچانک یاد آ جاتا ہے کہ یار ہمارے بھائی فوت ہوئے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ اگر یہ فرض کرتے ہیں, آپ یہ کہتے ہیں کہ جی یہ بڑا دکھ والا کام ہے, مرحلہ ہے, تو پوری قوم کو سوگوار ہونا چاہیے, تو یہ خود جو 8 فروری کا احتجاج ہے اس کو منسوخ کر دیں. اپنے لیے تھوڑی ہوتا ہے چوہدری صاحب, اصول دوسروں کے لیے بنائے ہیں, وہ کام چل رہا ہے اور اس سائڈ پہ کہتے ہیں یوم سیاہ ساتھ شامل کر رہے ہیں, ان کا بھی ہم کریں گے. تو لوگوں کی ہنسی یا ان کے دانت نظر نہیں آنے چاہیے, خود کہکا لگاتے رہو. تو سب کیسی مایوس قوم ہے, مطلب قوم تو نہیں, یہ کیسی مایوس پارٹی ہے, سیریسلی مجھے نہیں سمجھ میں آتا. میں بھی آپ لوگ اگر ہمدردی رکھتے ہوں, آپ کا دل دکھتا ہوگا میرے کہنے سے, لیکن سیریسلی جب میرے ملک کے متعلق اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں تو دل دکھتا ہے, پھر میں رہ نہیں پاتا ہوں, بول دیتا ہوں, کھل کے بول دیتا ہوں. اچھا چوہدری صاحب, اب ایک اور چیز بتائیے گا. افغانستان ایک سائڈ سے تو پاکستان کے ساتھ جنگ کر ہی رہا ہے, دہشت گردی کی صورت میں جو بھی وہاں سے آتا ہے, دہشت گردی آتی ہے, ہمیں پتہ چلتا ہے پھر جڑ افغانستان نکلی ہے. ابھی ان کے کرکٹر نے جو حملہ کیا ہے پاکستان کے پی ایس ایل پہ, ذرا یہ بتائیے گا. رحمان گلباز ان کا ایک کھلاڑی ہے افغانستان کی کرکٹ کا اور ٹیم کا, اور وہ پی ایس ایل کے اندر پشاور زلمی نے اس کو ڈائریکٹ ہائر کر لیا تھا. جاوید افریدی صاحب نے اس کی مبارکباد کی ٹویٹ بھی کر دی تھی اور اسے کہا تھا بڑا اچھا کیا بچے تو نے ہیں. اور اس کے بعد اچانک 2 دن بعد اس نے رحمان گلباز نے کہہ دیا کہ جی میں جو ورلڈ کپ ہے وہ کھیلوں گا, اور اس کے بعد میری ذاتی مصروفیات ہیں افغانستان کے اندر, تو میں پی ایس ایل میں شریک نہیں ہو رہا. تو اس نے انکار کر دیا ہے افغانستان کے وجہ سے یا کوئی وجہ سے. 2 وجوہات اس کی سامنے آ سکتی ہیں اس وقت تک. ایک تو یہ ہے کہ افغان گورنمنٹ نے اس کو روک دیا ہوگا, خبردار جو تو جا کے پاکستان کھیلا تو نے. اور دوسرا یہ ہے کہ انڈیا بالکل اسی طرح جس طرح بنگلہ دیش کے معاملے میں پاکستان کھڑا ہوا ہے اس کے ساتھ, اور اس نے بنگلہ دیش کو سپورٹ کیا ہے, تو انہوں نے افغانستان کو کہہ دیا ہوگا کہ آپ کا اپنا ایک کھلاڑی ادھر جا رہا ہے تو اس کو تو روکیں. تو وہ عدلے کا بدلہ جو ہے نا وہ میرا خیال انڈیا نے کوشش کی ہے, اور طالبان جو ہے انہوں نے بھی ڈیفینیٹلی کوشش کی ہوگی کہ ہمارا کوئی کھلاڑی جو ادھر نظر نہیں آنا چاہیے. جبکہ افغانستان کی ساری کرکٹ ٹیم جو ہے وہ پاکستان نے بنائی ہوئی ہے, پاکستان کے اندر ہی ٹریننگ لی انہوں نے, کوچ تک پاکستانی تھے, وہاں جا کے انہوں نے ان کو سکھایا ہوا ہے. لیکن بہرحال یہ تو اس طرح تو ہوتا ہے اس طرح کے کاموں میں. ہاں لیکن اب کیا توقع کی جائے, بڑا برے الفاظ آئے ہیں افغانیوں کے متعلق میرے منہ میں, لیکن کیا کہوں ان سے, مطلب بہت عجیب لوگ ہو یار. احسان فراموش تو ہو لیکن وہ بھی ہو. چل آگے اچھا چلیں اگلا جی. چوہدری صاحب ایک ایجنٹ ہے, ٹھیک ہے, ایجنٹ کا نام آپ بتائیے گا. امریکی جاسوس ہیں, سی آئی اے کا ایجنٹ ہے, پوڈ کاسٹ ہوتے ہیں بڑے اچھے. جان کریاکو. ہاں جی, جان کریاکو, بالکل جی. تو جان کریاکو صاحب نے ایک بہت بڑا انکشاف کیا ہے, اور انکشاف میں آپ کو بتا دیتا ہوں, پھر آپ مجھے بتائیے کہ سچ ہے یا نہیں. ٹھیک ہے, یہ جھوٹ آپ کو لگ رہا ہے, سچ لگ رہا ہے. انہوں نے کہا ہے جی کہ جو امریکہ ہے, جب بھی کوئی نیا پریزیڈنٹ امریکہ کا آتا ہے تو اسرائیلی اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں. ٹھیک ہے, یا اسرائیل کا کوئی بھی پرائم منسٹر پریزیڈنٹ آتا ہے تو وہ پیچھے پڑ جاتے ہیں, اور وہ کہتے ہیں امریکنز کو جا کے کہ ایران کو مارو, ایران کو بم مارو. ہر دفعہ یہی فرمائش ہوتی ہے, اور ہر امریکن پریزیڈنٹ کہتا ہے نو, نہیں ماروں گا. پچھلی دفعہ کہتے ہیں امریکہ نے یہ جو حملہ کیا ہے ایران پہ, اس کے پیچھے ایک بہت بڑی وجہ تھی.
ادروائز وہ حملہ بھی نہیں ہونا تھا. ایک تو ذرا وہ وجہ بتا دیجئے, وہ وجہ کیا تھی, اور دوسرا یہ بتا دیجئے کیا یہ بندہ ٹھیک کہہ رہا ہے؟ ٹھیک. اب جان کریاکو جو ہے نا یہ 70-72 ملکوں کے اندر رہ چکا ہے, CIA کا ایجنٹ تھا اور بطور جاسوس یہ کام کرتا رہے. اب یہ ریٹائر ہو گیا, اب یہ ویلاگس کرتا ہے اور مختلف پوڈ کاسٹ وغیرہ میں جاتا ہے اور اپنا ایکسپیرینس جو ہے نا پوری دنیا کے سامنے شیئر کرتا ہے. یہ تو اس کا کلیم یہ ہے کہ جب بھی کوئی امریکہ کا پریزیڈنٹ آتا ہے تو اسرائیل کا اس کا گھیراؤ کر لیتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ ایران کے اوپر اٹیک کرو, اور وہ بار بار اتنا مجبور کرتے ہیں, لیکن امریکن پریزیڈنٹ جو ہے وہ ایران کے معاملے میں خاموش رہتے ہیں, خاموشی اختیار کرتے ہیں, وہ اس کے اوپر اٹیک نہیں کرتے. اٹیک نہ کرنے کی وجہ یہ ہے کہ امریکہ کا خیال یہ ہے کہ اگر ہم نے حملہ کیا تو یہ جو ایران ہے یہ بہت قریب ہے نیوکلیر بم کے, تو اس نے بم بنا لینا, پھر یہ رکے گا نہیں کیونکہ اس کی اپنی سروائیول کا مسئلہ رہے گا. تو وہ اتنی ایک آکسیجن دیتے رہتے ہیں اس کو کہ وہ سانس لیتا رہے ایران. تو اب جان کریاکو کا یہ کہنا ہے کہ اس مرتبہ جب ڈونلڈ ٹرمپ پریزیڈنٹ بنا تو اسرائیل نے اسے مجبور کر دیا ہے کہ آپ یہ جو جون کی بات کر رہے ہیں کہ اس کا جو نیوکلیر کیپیبلٹی ہے, جو فیسلٹیز ہے, ان کو اڑا دو, اور اگر تم نے نہ اڑایا تو ہم اس کے اوپر ایٹم بم پھینک دیں گے ایران کے اوپر. تو انہوں نے ایٹم بم کی اس کو دھمکی دی, اور جو دھمکی دی تو اس کی وجہ سے ڈونلڈ ٹرمپ مجبور ہو گیا, کیونکہ اس کا خیال یہ تھا کہ یہ پاگل ہیں اور یہ ایسا نہ ہو کہ واقعی کہیں اس کے اوپر بم نہ مار دیں. اور اگر انہوں نے بم مار دیا تو پھر اس کے بعد عالمی جنگ سٹارٹ ہو جائے گی, کیونکہ یہ بالکل رشیا کے بارڈر پہ ہے, بالکل قریب ہے اس کے. تو اس کی تابکاری جو ایران کی ہے وہ پورے سینٹرل ایشیا کو ڈسٹرب کرے گی, اور اس کے ساتھ ساتھ اس کو روس کو ڈسٹرب کرے گی, اور ساتھ جو عرب کنٹریز ہیں ان کو ڈسٹرب کرے گی. تو اس کے بعد ہمارا زندہ رہنا جو ہے نا مشکل ہو جائے گا. تو یہ کہیں ڈیفینیٹلی تھرڈ ورلڈ وار سٹارٹ ہو جائے گی. تو اس سے بچنے کے لیے ڈونلڈ ٹرمپ نے ان کو ایک تھوڑا سا جھانسا دے کے پاکستان کے ذریعے ایران کو بتایا کہ آپ وہاں سے اپنی جو یورینیم ہے نکالو اور اپنی فیسلٹیز کو خالی کرو تاکہ اس کے اوپر میں حملہ کرنے لگا. اور اس کے بعد پھر ایران کے اوپر حملہ کر کے اس نے اپنی جان بچائی, جان چھڑائی, ایران کی بھی اور اپنی بھی. اور اس مرتبہ بھی یہ جو بحری بیڑا وہاں پہ کھڑا ہوا ہے اس کے ذریعے جو ڈونلڈ ٹرمپ ہے وہ ایران کے اوپر حملہ نہیں کرنا چاہتا. یہی اسی لیے وہ ڈائلاگ بھی سٹارٹ ہوئے ہیں عمان کے اندر, کیونکہ اس کو خطرہ ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اسرائیل اس کے اوپر حملہ کر دے. تو اس سے بچنے کے لیے اس نے اپنا بحری بیڑا یہاں پہنچایا ہے, اور ان کو کہہ رہا ہے کہ مذاکرات کر لو, کچھ نہ کچھ مجھے فیس سیونگ دے دو تاکہ میں اپنی جان بچا سکوں, نہیں تو ان لوگوں نے آپ کے اوپر حملہ کر لینا. یہ اب نا جان کریاکو کا یہ کہنا ہے, اور یہ ایک پرسپیکٹیو ہو سکتا ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, ہو سکتا ہے یہ واقعی پرسپیکٹیو ہو, اور اگر اس کی باقی چیزیں سچ ثابت ہوئی ہیں تو یہ چیز بھی سچ ثابت ہو جائے گی, لیکن آنے والا وقت بتائے گا. لیکن آپ کو لگتا ہے اس کی بات میں وزن ہے؟ مجھے لگتا ہے کہ وزن ہے. ٹھیک ہے کہ امریکہ حملہ نہیں کرنا چاہتا, اسرائیل کا پریشر ہے. ابھی جو بحری بیڑا آیا ہوا ہے اس کی ریزن اسرائیل کو مطمئن کرنا ہے کہ ہم کر رہے ہیں, تو فکر نہ کر, رک ذرا, ٹھیک ہے, ہولڈ یور ہارسز. اور آپ کو لگتا ہے پاکستان جو بھی پیچھے ہٹایا گیا ہے وہ اسرائیل نے ہٹوایا؟ اسرائیل کی وجہ سے, کیونکہ پاکستان کو اسرائیل جو ہے قبول نہیں ہے, اسرائیل کو پاکستان قبول نہیں ہے. بالکل. تو یہ آلموسٹ ایک دوسرے کے جو ہے نا جانی دشمن ہے جس کو کہا جا سکتا ہے. اور اگر خدا نخواستہ ایران کے اوپر اٹیک ہو گیا اور ایران کو انہوں نے نیوٹرلائز کر لیا تو اس کے بعد پاکستان اگلا ٹارگٹ ہوگا. یہ کسی اسلامی ملک کے پاس نیوکلیر بم جو ہے وہ اسرائیل افورڈ ہی نہیں کر سکتا, نہ اس نے برداشت کرنا. بالکل ٹھیک ہے. تو یہ تھا ناظرین آج کا ویلاگ, یقیناً آپ کے لیے انفارمیٹیو رہا ہوگا. لائک شیئر سبسکرائب کرنا بالکل نہ بھولیے گا. اجازت دیجیے, اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.